बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे ख़जाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नई हुकूमत बनने जा रही है, काफ़ी सारे इश्यूज़ पहले से चल रहे हैं। इकनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की काफ़ी अरसे से बहुत ख़राब है, लेकिन पिछले 2 साल में तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, तो ये कोई इतनी अच्छी उनके लिए ग्राउंड नहीं है कि जिस पे वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अगर नई हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो मेरे हिसाब से फिर फ्यूचर इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर में इनको पहले ही इश्यूज़ आ रहे हैं और फ्यूचर में इनको बिल्कुल भी वोट नहीं पड़ेगा। सो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनको ऑटोमेटिकली इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर करनी पड़ेगी और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। जब हम इकनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं, इकनॉमिक्स इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो दुनिया भर में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को अभी तक उस तरह यूज़ नहीं किया जा रहा और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी उस तरह यूज़ नहीं किया जा रहा जिस तरह दुनिया कर रही है। आज का हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर पे इसके ऊपर है और मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर सलमान अजीज़ लोधी, डीन है मैनेजमेंट साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के, और नॉलेज मैनेजमेंट एंड नॉलेज इकोनॉमी इनका मेजर एरिया। उसके साथ प्रोफेसर सजाद हैदर साहब हैं, अगेन इनका भी एरिया नॉलेज मैनेजमेंट है और इनका इस वक्त मेजर फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लोधी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का कि करंट हुकूमत को क्या क्या चैलेंजेस है पहले। राइट अनिल जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज़ ऑफ इकोनॉमी जी। इसको हाईलाइट करना तो स्पेशली इसलिए ज़रूरी नहीं कि इट इज़ क्वाइट क्लियर, और इकोनॉमी ऑफ द यंग जनरेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हैं या कैसे हम क्रिएट करें, और बाकी जो चैलेंजेस हैं वो रिलेटिवली आंसर किए जा सकते हैं अगर हम फोकस इकोनॉमी पे करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्टार्ट में यहाँ से लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नॉलेज फोकस इस पे करना चाहिए। जो आपने यूथ की बात की, तो ऑटोमेटिकली जब हम जीडीपी के साथ उसका लिंक करते हैं तो जितने % जीडीपी होती है उतने मिलियन जॉब्स होती हैं जो क्रिएट होती हैं। तो जीडीपी के भी तो हमारे यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, 1% 2% वो भी फिगर्स के साथ प्ले किया गया। इसमें मैं अगेन वही बात कहूँगा कि जब हम इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं जी। जो ट्रेडिशनल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। बिल्कुल। या अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं या हम मिनरल्स की तरफ जाते हैं तो दैट अगेन रिक्वायर्स कि हमारे पास फाइनेंशियल्स होंगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। और सेकेंडली अगर हम नॉलेज इकोनॉमी को साथ इन पैरेलल देखें तो उसकी जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं। बिल्कुल। और लकीली वो पाकिस्तान के पास हैं। सो अगर हम देखें इन शॉर्ट रन, लेकिन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में तो हम बहुत नीचे। यू आर राइट। इंडेक्स क्योंकि वो पूरी कंट्री को हम मैप कर रहे होते हैं तो उसमें तो हम नीचे चले जाते हैं, नो डाउट। मगर एट द सेम टाइम हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है नंबर, यानी कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो कि वर्किंग फोर्स में जा सकते हैं उसका नंबर पाकिस्तान में है। बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी अगर हम फर्दर देखें कि फॉर एग्जांपल आप 25,000 ग्रेजुएट्स पर एनम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से 25 में से सिर्फ एज़ पर स्टेट बैंक रिपोर्ट 10% जो है उनके पास कैपेबिलिटी होती है एम्प्लॉयबिलिटी की। ये मैं दैट्स मीन कि 90% आपके जो ग्रेजुएट्स हैं उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एम्प्लॉय हो सके। इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को इतना ख़राब भी नहीं प्रोड्यूस कर रही, वो मिनिमम लेवल ज़रूर अचीव कर लेती है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या जो वो स्किल सेट है क्या वही रिक्वायर्ड है हमारी लेबर मार्केट को या उससे कोई डिफरेंट रिक्वायर्ड है। तो इसमें गैप बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, नो डाउट अबाउट दैट। मगर ये है कि बेसिक हमारे पास ग्रेजुएट्स अवेलेबल हैं, बेसिक नॉलेज उनके पास है। टाइम अब ये रिक्वायर्ड है कि उसको वो पॉलिश किया जाए और उसको अलाइन किया जाए मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर वो हम करने में अचीव हो जाते हैं तो वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर हम उसे कंपेयर करें कि हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे शुरू हो जाए। तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास। सजाद हैदर साहब, क्योंकि
ان کا جو فوکس ہے وہ آپ کی طرف اب آ گیا اور وہ اس طرح آ گیا ہے کہ اگر ہم گیپ کو دیکھیں ہمارے، پہلے تو ٹریڈ گیپ جو ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ کتنی ہے اور امپورٹ کتنی ہے، تو گیپ لاسٹ ایئر کا اگر ہم انالائز کریں تو تقریباً $50 بلین کے اراؤنڈ بنتا ہے، کہ $30 بلین کے اراؤنڈ آپ کی جو ایکسپورٹ تھی اور $80 بلین کی امپورٹ تھی، تو $50 بلین۔ اس میں سے جو ریمیٹنسز ہیں، جو ریمیٹنسز کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو 2007 میں $1 بلین تھی، اس کے بعد کچھ پڑھی لکھی یوتھ باہر گئی، اس کے باہر جانے سے آپ کی ریمیٹنسز بڑھی، اور گرے چینل کے بھی ایشوز کم ہوئے تھے لیکن پچھلے 2 سال میں وہ بڑھے، جس کی وجہ سے ریمیٹنسز پہ اگین امپیکٹ آیا تھا گرے چینل کا، تو ریمیٹنسز تقریباً $30 بلین ہوگی۔ اب اگر ہم اس یوتھ کو، جو لودھی صاحب نے بات کی 65% تقریباً یوتھ ہے، آپ کی میڈن ایج جو ہے وہ 21.4 ہے، دیٹس مین کہ 50% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے، اور مطلب اراؤنڈ 30 اگر ہم کر لیں کہ 30 ایئرس ایج تک آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ 65% ہے۔ تو اب جو سکل گیپ ہے، ڈگری ہولڈرز تو ہیں لیکن ان کے پاس سکل نہیں، جس کی وجہ سے امپلائبلٹی نہیں ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا انالیسز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے لودھی صاحب نے فرمایا نا، یہ گیپ تو ایگزسٹ کرتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں کوئکلی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بلج جسے کہتے ہیں، یوتھ بلج، اس کو ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے اس کو استعمال کرنے میں پروڈکٹیولی اور ایفیشینٹلی اور افیکٹولی۔ بہت مؤثر انداز میں اگر کام کیا جائے 2035 میں یہ فیز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ پاپولیشن کا جو بلج ہے۔ تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر ابھی سے پلاننگ شروع کی جائے اور 1-1.5 سال میں پلاننگ کی جائے تو 25 سے 35 تک کا ایک ڈیکیڈ آپ کے پاس ہے کہ اس میں آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 50 بلین کا گیپ، یہ ڈیفیوز ہو سکتا ہے صرف ایک چیز سے، خالی ایک چیز سے، اور وہ ہے آپ کی ہیومن کیپٹل کی۔ اوورآل پروڈکٹیوٹی آپ کی جو گیج ہوتی ہے وہ نمبر آف پیپل لیونگ ان اے کنٹری، تو پاپولیشن ہماری بہت بڑی ہے اس لیے ایشو تو لگتا ہے بہت بڑا۔ دوسری طرف جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہیں تو اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جو ڈاکٹرز کے، انجینئرس کے اور گریجویٹس کے پول ہیں ورلڈ وائڈ، اس میں بھی ہم بہت آگے ہیں۔ تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں آپ نے اس کو لنک کیا ہے، وہ ہے اسکل کی۔ اب یونیورسٹیز کو کیا کرنا ہے اور حکومت کو کیا کرنا ہے؟ حکومت کو ترجیح دینی ہے نالج بیسڈ اکانومی کریٹ کرنے کے لیے، جیسے سنگاپور نے کیا یا اور کنٹریز نے کیا، کہ ابھی ہمارے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن جو ہے ان کا میجر فوکس جو ہے نا سر، وہ کوگنیٹیو لرننگ کے اوپر ہے، وہ کوگنیشن کے اوپر ہے، اور جو نالج اسکل اور ایپٹیچیوڈ جو ہے اس کی بات جب کرتے ہیں، نالج اسکل ایپٹیچیوڈ کی جو دوسری چیزیں ان کے اوپر فوکس بہت کم ہے۔ اگر اس کا مثال کے طور پہ 3 سال میں اینولی یونیورسٹیز اس کے اوپر فوکس 10% بھی بڑھا لیں تو آپ کے گریجویٹ سر، آپ کی پروڈکٹیوٹی کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ ایک تو یہ بات ہوگی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کی بات کر رہے تھے آپ، نئی حکومت انشاءاللہ جس کی بھی آتی ہے وہ مشکلات میں تو ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ وہ جیسے جیپنیز کہتے ہیں کہ کرائسس مینس اپرچونٹی، تو یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ سب لوگ متحرک ہو سکتے ہیں اور سب لوگوں کو ادراک ہے اور احساس ہے کہ بڑے مشکلات سے، مسائل سے گزر کے ہم اس سطح پر پہنچیں اور یہاں سے ہم لیٹس اسٹارٹ ایک نئی جو ہے منزل کا تعین اور ایک نئے جذبے سے اس کی طرف گامزن ہوں۔ تو جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ہے اس میں ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے کہ وسائل کم ہونے کے باوجود ترقی کی ہے۔ تو ہمیشہ جو انقلابی صورتحال ہوتی ہے، ریولوشنری تھاٹ پروسیس ہوتی ہے، تائیوان کی دی جاتی ہے کہ زیرو سے انہوں نے ایک طرح سے جو ان کے ساتھ کیا گیا سب کچھ تباہ کر دیا امریکہ نے، تو وہ بہت کچھ، وہ کافی آگے نکل گیا۔ آپ تائیوان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور، ہو چی مین کی بات کریں شاید؟ تو ہمارے محلے میں دیکھیں تو بہت اب ایران سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ٹاپ 10 میں آ گیا،
تو اس نے تمام تر مسائل کے باوجود ترقی کیا. تو جہاں پر ذہنی، تعلیمی، علمی، فکری بہتری اور انقلاب آتا ہے وہاں پہ وسائل خود چل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. دس آنسرز یور کوسچن. بالکل ٹھیک. تو حکومت کو اس پہ یقیناً غور کرنا چاہیے. اب اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نالج اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو آئی ٹی ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $2 بلین کے اراؤنڈ ہے. فری لانسنگ کو جب ہم شامل کرتے ہیں تو کچھ، لیکن وہ پھر بھی اتنی بہتر نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ ہی ہم خالی کمپیئر کر لیں تو انڈیا کی جو ہے ایکسپورٹ، آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $184 بلین کی ہے، اور وہ سعودی عرب کو کراس کر گئے آئل کے پوائنٹ آف ویو سے. تو دیٹس مین کہ آئل اب نہیں رہا. پہلے آئل نمبر 1 کہلاتا تھا، اب نمبر 1 آپ کی نالج ہے. انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے 60s میں ہی بیسیکلی اس پہ کام شروع کر دیا تھا، اور ٹیکنالوجی جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز بنے تھے انہوں نے آ کے میجر رول پلے کیا. ہم اس چیز میں بہت لیٹ آئے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس کیونکہ ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو اس کو اگر ہم سکلز دیں تو وہ کون سی سکلز دینی چاہیے جس سے جو ہے نا حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جو اس وقت کے حساب سے بہت اچھا سفر تھا، اور وہ IIIT اب بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، نہ صرف وہاں پر دوسرے ممالک میں جا کے بھی بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. جی. تو اس وقت تو دنیا میں جو ڈیفیشنسی ہے، یہ گیپ ہے اسکل یا امپاورڈ لیبر کی، وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں، ہائی ٹیک میں بہت زیادہ ہے. اور اس میں 4 سال کی ڈاکٹر صاحب ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ 6 to 8 month اور اس کے بعد 1 year ایکسپیرینس اور وہ ڈپلوائے ہو جاتے ہیں جاب پہ. دوسری اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اس پیٹرن پہ انسٹیٹیوٹ اگر نہ بھی ہم بنائیں تو ہم اسکل انسٹیٹیوٹ خالی انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر لیں، ریز کر لیں تو وہ مارکیٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں. بیفور اٹس ٹو لانگ، بیفور اٹس ٹو لیٹ. تو ہمیں ابھی ایکشن کرنا چاہیے. یعنی حکومت کو، چاہے صوبائی ہوں، ضلعی ہوں یا مرکزی حکومت ہوں، ان کو بہت زیادہ ایمفسس میں سمجھتا ہوں اس وقت دینا چاہیے یہ شارٹ ڈیوریشن کے کورسز کے اوپر. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو آپ نے جو کویشچن کیا سر کہ ہم کیسے اسکلفل کر سکتے ہیں اور کون سی ٹیکنالوجیز میں، تو وہ اس سے ہی لنکڈ ہے. یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو ریمیٹنسز کو ڈبل کرنا جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا، نمبر 1. نمبر 2 کہ ابھی جو اپرچونٹی ہے وہ 2030-35 کے بعد وہ نہیں ہوگی ان ٹرمز آف یوتھ ہمارے پاس، اور ان ٹرمز آف دا امپلائمنٹ اور انٹرپرنورشپ اور پروجیکٹ اپرچونٹیز اویلیبل ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. تو اگر ہم ڈگری فوکس یونیورسٹی ریفارمز میں چلیں تو دیٹ ٹیکس اے بٹ آف ٹائم. تو میڈیم ٹرم میں اس کو کرنا چاہیے. شارٹ ٹرم میں جو ہے، اور جو ٹیکنالوجیز ہیں، مثال کے طور پہ 2024 کو لینڈ مارک ایئر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پوائنٹ آف سے، تو اس میں بہت زیادہ ابھی گیپ ہے. جابس ایک بندہ وہاں پہ 3 جابس کرتا ہے، پھر بھی وہ وہاں پہ کام پورا نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے آپ کا ایون ہے کہ سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایمرجنگ فیلڈ ہے. اگلے 5-7 سال میں جو اس میں ملک انٹر ہو گیا، آگے نکل گیا، اس کے امپلائیز پوری دنیا میں ہوں گے. پھر آپ کا W3 کی سروسز ہیں، آپ کی ڈیو آپس ہیں، بالکل کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے. پھر آپ کی یہ ورچوئل ریالٹی اور آگمنٹڈ ریالٹی کا جو ایک پورا ایک ڈسپلن ہے، اس پہ کام ہونے والا ہے. انٹرنیٹ آف تھنگز ہے. اکثر ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ IoT کی فیلڈ اتنی بڑی ہے کہ صرف سعودیہ میں کوئی 100,000 جابس جو ہیں IoT کی ان 5 ایئرس جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوگی. اب 100,000 میں سے آپ 10% 5% 5,000 بھی لیں تو اس کو ملٹی پلائی کریں، آپ کا ریمیٹنسز کیسے جاتے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے اوپر فوکس کیا جائے تو بہت ایڈوانس لیول پہ نتائج ہم لے سکتے ہیں. ابھی آج ہی سعودی عرب نے اناؤنس کر دیا پاکستان کے لیے کہ وہ اوپن کر رہے ہیں جی دوبارہ سے، تو آٹومیٹکلی اس کی اپرچونٹی جو ہے، اور بہت بڑی اپرچونٹی. بالکل. تو اس پہ ہم فردر بعد میں آتے ہیں. لودھی صاحب، نالج مینجمنٹ کیا ہے جرنلی؟ پہلے پبلک کو یہ تو بتائیں نا تاکہ ان کو پتہ چلے نالج مینجمنٹ ہوتا کیا ہے. نالج مینجمنٹ جی ایز اے ڈومین ویسٹ کے اندر جو بڑا ہے، اس کی مین ریزن یہ تھی کہ ریسرچ مہنگی ہوتی جا رہی تھی
اور آرگنائزیشن کو نالج ایز اے ایسٹ کمپیٹ کرنا تھا، اور دیر فور ان کو اپنا ریسٹرکچر کرنا پڑا تاکہ جو اویلیبل ان کے پاس ریسورسز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ اس کو میپ کر سکیں، اور اس کے بعد اپنا جو آرگنائزیشنل ویژن ہے اس کی طرف اسے ڈائریکٹ کر سکیں. سو میننگ دیٹ کہ اگر ہم دوبارہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو کیونکہ فائنینسز کم ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ الگ آرگنائزیشنز کے اندر ہم کولیبریشن کر لیں، ہم دیکھ سکیں کہ جو ایکسپینسو ریسورسز ہیں وہ کہاں پہ اویلیبل ہیں اور ہم ان کو کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اوور آل کانسیپٹ نالج مینجمنٹ کا یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ریسورسز کی کنیکٹیوٹی کی جب کیونکہ بیسیکلی اس میں تو نالج مینجمنٹ میں ہیومن کیپٹل امپورٹنٹ آ جاتا ہے، میجر آ جاتا ہے جی. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ آپ کر کے اور اس کو جو ہے نا آپ امپاورفل کر دیتے ہیں نالج کے ساتھ، تو وہ ڈیسیژن میکنگ سے اسپیشلی ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اس کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے. تو ہماری بے شمار آرگنائزیشن اس میں لیگ کر رہی ہیں. اچھا، اس میں میں اگین یہ بات کہوں گا کہ نالج مینجمنٹ کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ صرف 20% پرووائڈ کرتی ہے، باقی جو 80% ہے وہ جیسے آپ نے کہا وہ ہیومن ریسورس. تو جو 20% ہے اس میں ہم یونیورسٹیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ود انٹرنیٹ، ہم اچھے کمپیوٹرز ان کو دے سکتے ہیں، ہم کمیونیکیشن برانڈ وڈتھ اپنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن ہم تو ہر دوسرے دن بند کر دیتے ہیں سارا کچھ. جی بالکل، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو صرف 20% ہے. ابھی جو 80% ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہے، میننگ دیٹ کہ ہم آپس میں بات کرنا کس طرح سیکھیں، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا کس طرح سیکھیں، اور ایک سرٹن ویژن کی طرف ہم جا سکیں. بالکل. تو یہ سارا کانسیپٹ نالج مینجمنٹ کے اندر آتا ہے. اور ایک پروفیسر صاحب کی بات کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ٹیکنیکل اس میں تو ہمارے کالجز ایجوکیشن دے دیتے ہیں، جو ہمارا اسٹوڈنٹ نکلا ہے یونیورسٹی سے وہ شارٹ کورس کر لیتا ہے. کچھ دن پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا جو کہ فری لانسنگ کر رہے ہیں بڑی اچھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ کہ پاکستان کیوں پیچھے ہے باقی کنٹری سے. تو اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا جی ہم سافٹ سکلز میں لیگ کرتے ہیں، جو ہمارا فری لانسر کمٹ کرتا ہے وہ انفیکٹ وہ ڈیلیور نہیں کرتا. بالکل. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ ہمیں اسٹوڈنٹس میں ڈالنا پڑے گا کہ آپ جو چیز کمٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی آپ وہ چیز ڈیلیور کریں. ہم فوراً پکڑنے کے لیے جو ہے نا بڑی بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی ہم نہیں سوچتے کہ اس ٹائم پیریڈ میں یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا ہماری اسکل ہے کہ نہیں ہے. اسکل بھی ہے. دوسرا ہم نے جو کسٹمر سے ہم نے کمٹ کیا ہے، اگر ہم نے اسے ٹائم پہ نہیں دیا تو وہ آپ کے اگلے 10-12 کسٹمرز آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو اس کے اندر یہ بالکل ایکسپورٹ میں بھی ہم نے بیسیکلی یہی کیا ہے جی، وہ ہارڈ سائڈ کے اوپر بھی، پروڈکٹس میں بھی ہے، کیونکہ کسٹمر بیس بلڈ کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. اس پہ ٹائم لگتا ہے، آپ کوالٹی اچھی دیں، ٹائملی دیں، اور جیسے کہ ہم مینجمنٹ سائنس میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے کمٹ کیا ہے بیسیکلی کوشش کریں کہ اس سے 20% زیادہ ہی آپ ڈیلیور کریں، تب کسٹمر کہتا ہے کہ میرے پیسے ورتھ ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں شارٹ کورسز آن سافٹ سکلز پہ بھی خیال رکھنا پڑے گا. بریک کا کیونکہ ٹائم ہو گیا تو ہم بریک کے بعد واپس آ کے پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین موجود رہیے گا. ویلکم بیک. جی سجاد حیدر صاحب، ہماری ابھی تک کی جو بات چیت ہے وہ ایک طرف چل رہی ہے کہ انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے کچھ اور ہے اور ایجوکیشن والے کچھ اور پروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی کہ میپنگ نہیں ہو رہی پراپرلی. انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کو ہم نے اس طرح یوز نہیں کیا، ایون دو کہ 2010 میں ہم نے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج پروگرام لاہور چیمبر سے لانچ کیا تھا. 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو سکسیس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. آپ بھی کیونکہ کمیٹیوں کے ممبر ہیں، تو ایشو کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم یہ بات آپ نے جو ہے بہت اہم سوال اٹھایا. جب تک آپس میں مربوط ایک منصوبہ بندی نہیں ہوگی انڈسٹری کی یونیورسٹیز کے ساتھ، اس وقت تک وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر سکتے جن کی ہم توقع کرتے ہیں. تو میں بھی انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج جو لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی ہے اس میں کافی خدمات میں نے دی ہیں، اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. 25 کے قریب یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یوز لاہور چیمبر کے کروائے، اور ویسے بھی ٹریڈز جو آرگنائزیشن ہے، ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے ساتھ بھی. لیکن دو چیزیں میرا خیال ہیں پریڈومیننٹلی. ایک تو سسٹینڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، آپس میں مربوط نہیں ہے ابھی تک. دوسرا یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے.
यहाँ पर जो मिसाल के तौर पे रिसर्च है ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है वो फाइल हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में वो इम्पोर्टेड रिसर्च या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करके उस पर इन्हिसार करते हैं। तो अभी इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि हम जो चैलेंज देते हैं, जो अपने प्रॉब्लम देते हैं, एकेडेमिया उसको सॉल्व नहीं कर पाते। अच्छा, एकेडेमिया कहता है कि जी जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इंडस्ट्री उसको फंड नहीं करती फॉर द पर्पस ऑफ अ स्पेसिफिक रिसर्च और प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब मेरा ख्याल है वक्त होगा आने वाले दिनों में कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा डीपली लिंक हों, और यही सोल्यूशन है। आप जानते हैं, आपने ट्रेवल किया है इतना कि बहुत सारे ममालिक में इंडस्ट्री प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसका फुल टाइम काम तो इंडस्ट्री में है, लेकिन वो पढ़ाने भी आता है। और इसी तरीके से जो प्रोफेसर हैं वो इंडस्ट्री में जाके डेस्क पे भी बैठते हैं और काम भी करते हैं इंडस्ट्री में, तो वो राब्ता बनते हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री प्रोफेसर का कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है, उसकी इनकम का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा, मैं मुझे याद नहीं है बट नियरली 90% वो सैलरी से आता है। बिल्कुल। जबकि वेस्ट में जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर का, फैकल्टी का जो सैलरी का चंक है वो तकरीबन 50% होता है। 50% तो बाकी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, दूसरी एंगेजमेंट्स, इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट्स जो हैं उससे करते हैं। तो वो लोग फिर आपस में राब्ते का भी बाइस बनते हैं। तो वहाँ पे जो ऑरिक है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, वो भी मुतहरिक रहता है। वहाँ पर इनोवेशन भी ज़्यादा आती है, और यही वजह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे बैकयार्ड में बनी हैं। तो वहाँ पर उन लोगों का है, अगेन वही बात जो अभी लोधी साहब ने की थी कि जो ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन एज इज़ द कटिंग एज, बिल्कुल वो अफराद की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ आप इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, जी मैं उसी तरफ आ रहा था वो बहुत पीछे हैं, बिल्कुल दुनिया से बहुत ही पीछे हैं। मतलब कहना चाहिए कि 100 साल पीछे आराम से है। आप अगर किसी एडवांस कंट्री के यूनिवर्सिटी की आईपी पॉलिसी देख लें और आप उसको अपनी किसी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से कंपेयर करें, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है रिसर्चर को। पहले तो बात ये है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास आईपी पॉलिसी है? टू स्टार्ट विद, ये अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट तो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन में मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा किसी भी यूनिवर्सिटी ने अपनी आईपी पॉलिसी बनाई ही नहीं। बिल्कुल, मतलब एक मैंने देखी थी, आई थिंक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर ने एक आईपी पॉलिसी बना के अपनी वेबसाइट पे डाली थी, और वो भी काफ़ी आउटडेटेड थी। जी मैंने देखा है कुछ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया है इस पे, नो डाउट, हमें मतलब रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि वो कंपेरेबल कैसी हैं, क्योंकि अगर आपके पास रिसर्चर, क्योंकि अब दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, आपका पाकिस्तान में बैठ के भी रिसर्चर किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लिए काम कर सकता है, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो आपकी लोकल इंडस्ट्री के लिए काम करे या पाकिस्तान में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा अगर हम अपनी आईपी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें और उसके अंदर रिसर्चर को भी हम प्रोटेक्शन दें ताकि वो न्यू आइडियाज़ लेकर आए। और ये चीज़ सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं है डॉक्टर साहब, आप ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर आर्ट्स एंड कल्चर की बड़ी स्ट्रॉन्ग इनोवेशन है बहुत ज़्यादा। उसमें आप मतलब पूरा आप यूरोप देख लें, वो आर्ट के ऊपर और आर्ट के जो कॉपीराइट्स है उसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है। और सिमिलरली हमारे पास बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स में काम किया है, जिन्होंने जो कि मॉस्को में मैंने ये देखा था, उनका जो है ना स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। बिल्कुल, और एट दैट टाइम वो नंबर 1 थे वर्ल्ड में, राइट। क्योंकि स्पेशली मैं जैसे हमारी इंडस सिविलाइजेशन है उसका तो ओरिजिन यहाँ से है। हमारे पास सिंध के अंदर बड़े अच्छे आर्ट इफेक्ट्स हैं, बलूचिस्तान में बड़े अच्छे आर्ट इफेक्ट्स हैं, पख्तूनख्वा में आप देख लें, टेक्सला देख लें। तो एटलीस्ट चलें, अगर हम साइंस में अभी इतने आगे नहीं डेवलप कर सकते, तो आर्ट जो है वो एक एरिया है हमारे पास जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। वो सिर्फ हम आईटी जो है उसको यूज़ करते हुए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करते हुए उसमें हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सजाद साहब। यूनिवर्सिटीज़ की जब बात होती है, और आपने क्योंकि बात की थी
کہ پروفیسر اور انڈسٹری کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں سب سے بڑا جو ہرڈل ہے وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے ہے نمبر آف لیکچرز. پرفارمنس جو ہے نا وہ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. ہم جب لوڈ دے دیتے ہیں اتنا زیادہ اور نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں تو کیا اس کے پاس ریسرچ کے لیے ٹائم بچتا ہے؟ بالکل صحیح آبزرویشن ہے آپ کی کہ اس کی بیس ڈاکٹر صاحب کبھی ہم اگر ڈیپلی جائزہ لیں نا تو بیس اس کی یہ نکلتی ہے کہ یونیورسٹیز کا جو پرائم مینڈیٹ ہے وہ ہے کریشن آف نیو نالج، انوویشن جب اور ڈسیمینیشن پہ. اور یہاں پر انفارچونیٹلی ڈگری ڈسٹریبیوشن اینڈ ایوارڈنگ ہے. تو جب فوکس آپ کا نمبر آف گریجویٹس کے اوپر، نمبر آف اسٹوڈنٹس کے اوپر، نمبر آف فیکلٹی کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے نمبر آف سیشنز اور لیکچرز پر ویک جو ہے لوڈ بڑھا دیتے ہیں. تو میرا خیال ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہاں پر کیونکہ یوتھ زیادہ ہے تو نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اسٹل ان کا جو لیکچر اور ریسرچ یعنی انسٹرکشنل جو ان کا ٹائم ہے اور جو ریسرچ اور الائٹ، ناٹ اونلی ریسرچ، الائٹ جو ہے وہ کام، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. یعنی میکسیمم اگر ہو تو وہ 50% ہو، بالکل میکسیمم اگر ہو تو 50%. دوسرا یہ ہے اسی میں اس کی وجہ سے، اس ورک لوڈ کی وجہ سے سر جو فیکلٹی ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی پرسنل گروتھ جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو پھر وہ پرانے دور کے تمام ڈاکومنٹس اور نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں اور بکس جو ہے انہی پہ ریلائی کرتے ہیں. تو نیونیس جو ہے وہ بہت پیچھے پھر رہ جاتی ہے، بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمپل سلوشن یہی ہے کہ اگر ایچ ای سی اور پی ایچ ای سی جو ہے ایک گائیڈ لائن جاری کرے اور پالیسیز کے اندر چینجز جس وقت ہوتی ہیں اس میں یہ رکھے کہ جی آپ ورک لوڈ جو ہے اتنا دیں، تو پھر ایک جینونلی گروتھ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. ہم اس کے ساتھ بھی پلے کر جاتے ہیں، جتنا مرضی ہمیں کہہ دیا جائے ہم ڈیٹا کے ساتھ پلے کرنا بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. وہ تو پھر انما الاعمال بالنیات والی بات ہوگی نا. اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ اگر کہ یونیورسٹی میں وہ یہ بھی کہہ دیا جائے 20% لیکچر ہوگا اور 80% ریسرچ ہوگی، پھر بھی نہیں ہوگی. تو اور اب تو سینٹر آف ریسرچ جو ہے نا وہ یونیورسٹیز پوری یونیورسٹیز جو ہے فار ایک پرٹیکولر اپنی نیش جو ہے نا، اپنی ایک اسپیشلائزیشن جو ہے اس پہ زندہ ہے. بالکل. اور بہت کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہم نے اس ایریا میں کام کرنا، اس کو فوکس کر لیتے ہیں. ہمارے ایک یہ بھی سر ایشو ہے نا کہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو ٹیکنالوجی کی ہیں لیکن وہ ساتھ بزنس بھی کروا رہی ہوتی ہیں. جو یہاں پر لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہ اینیمل ہسبینڈری کی ہے لیکن ایم بی اے بھی ساتھ کروا رہی ہے. وہ کروانا چاہیے، کورس کروانا چاہیے، ان کو کورس کروانا چاہیے، ان کو امپاور کرنا چاہیے اپنے گریجویٹس کو کہ بزنس ماڈل کو سمجھیں، بزنس پلان کو سمجھیں، انٹرپرینورشپ ان کے اندر آئے. لیکن جب وہ پوری ایک ڈومین ایسی نکال لیتے ہیں، مطلب بہت مشہور یونیورسٹیز ہیں لاہور کی کہ جن کا شاید اس شعبے سے تعلق نہیں ہوتا اور اس میں وہ بہت نمبر آف اسٹوڈنٹس اٹھاتے ہیں. کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ ان کو اوپر سے کہا جاتا ہے کہ کمائیں، اپنا بجٹ کریٹ کریں، تو وہ پھر کمرشل پروگرامز کی طرف چلے جاتے ہیں. بیک اگین سر جو ایک آپ جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے کچھ کریٹ کیا دنیا کے لیے، کوئی ڈفرینس جو ہے کریٹ کیا، ان کے پاس وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ پرائمریلی انڈومنٹ سے سر. انڈومنٹس، بالکل. تو ہم یہاں پہ انڈومنٹ کی بات ہی نہیں کرتے. تو جتنا بڑا انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ مینٹین کریں گے اوور اے پیریڈ آف ایئرس، ظاہر ہے 1 2 4 5 10 سال میں نہیں ہوتا، اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن کم از کم اس کے اوپر کام تو شروع. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اسٹوڈنٹ پاکٹ سے جو ہے جو ریسورسز آ رہے ہیں ہم اس پہ بینک کریں گے. جب اس پہ بینک کرتے ہیں تو پھر ان کا فوکس ہوتا ہے میکسیمم انرولمنٹ، کمرشل فوکس ہو جاتا ہے نا سمپل ورڈ میں. میں فرانس جب گیا تھا وہاں پڑھا ہوں، تو وہاں جو چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ 70% جو فیکلٹی تھی وہ انڈسٹری سے آتی تھی پڑھانے کے لیے وزٹنگ کے طور پہ، 30% جو تھی وہ فل ٹائم. تو وہاں انہوں نے لوڈ کو بیلنس کیا ہوا تھا کہ فل ٹائم فیکلٹی کا میجر کام ریسرچ کا تھا، مائنر کام ٹیچنگ تھا. تو وہ کمبینیشن بڑا اچھا بلڈ ہوا تھا. میرا جو پروفیسر تھا ڈین مشل بسکے اس کا نام تھا، وہ دنیا بھر میں گھومتا تھا، وہ پڑھاتا نہیں تھا ایز اے ڈین. ہم یہاں کہتے ہیں ڈین کو بھی کہ وہ پڑھائے مست، وہ 6 کریڈٹ آور کا لوڈ مست لے ایز اے پروفیسر. جی ایشوز ہے. اب وہ جب
اس کا فوکس مینجمنٹ اور ان چیزوں پہ بھی ہوگا اور اس نے پڑھانا بھی ہے تو وہ انڈسٹری میں جائے گا کب؟ اچھا ایک اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں گروتھ جو ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی وہ انوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی باہر کی یونیورسٹیز ریسرچ کی طرف گئی ہیں تو بیسیکلی ان کو وہاں پہ فائنینشیل ایڈوانٹیج ہو رہا تھا. تو یہی ماڈل اگر ہم دیکھیں تو ہم پاکستان میں بھی ہمیں اپلائی کرنا چاہیے کہ اگر یونیورسٹیز جو ریسرچ کی طرف آئیں گی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ایگزسٹ کر رہے ہوں گے اور جب وہ کنیکٹ کریں گی ود انڈسٹری تو اس میں انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا اور یونیورسٹیز بھی ریئلائز کریں گی کہ ان کو ایڈوانٹیج ہونا شروع ہو گیا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسٹ نے زبردستی جو ہے فوکس کیا یونیورسٹیز نے ریسرچ کی طرف, وہ یہ تھا کہ جب بھی ہم یہ لنکیج ڈیولپ کرتے ہیں ٹرپل ہیلکس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں یونیورسٹی کو فائدہ ہوتا ہی ہے, اس میں انڈسٹری کو لازمی فائدہ ہوتا ہے اور اس میں لازمی گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرپل ہیلکس کا ماڈل جو باہر چل رہا ہے اٹ از ایڈوانٹیجز ٹو دا 3 اسٹیک ہولڈرز ایٹ دا سیم ٹائم. صرف ہم نے اسے ایکسپلور شاید نہیں کیا یا مے بی ہم جو ہے کیونکہ رسک بالکل ہی نہیں لینا چاہ رہے, مگر میرا خیال اگر رسک لیں تو 80% چانسز ہیں کہ سروائیو ہی ہم اس میں کریں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگین میں فرانس کی ایگزامپل دوں گا کہ وہاں ان کے پاس انڈسٹری کے بہت پروجیکٹس ہوتے تھے. اب فار ایگزامپل ایئر بس انڈسٹری, میں کیونکہ طلوس میں تھا تو ایئر بس کی انڈسٹری وہیں پہ ہے, تو یونیورسٹی کے پاس اس کے ڈیزائن کے پروجیکٹ تھے اور میرے پروفیسر نے میرے سے ایئر بس A340 کا لینڈنگ گیئر ڈیزائن کرایا تھا. تو مختلف اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اس پروجیکٹ میں انوالو کیا ہوا. بالکل. تو ہمارے ہاں ابھی تک ایسا جو ہے نا کوئی پریکٹس نہیں ہے کہ انڈسٹری سے پروجیکٹ لے کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا. اور یہ کاسٹ سیونگ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایمفیسائز ہمیں کرنا, کیونکہ جب پاکستان کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں تو کاسٹ سیونگ ہے ہی اسی میں کہ ہم کولیبریشن کریں. بالکل. ادروائز بہت ہائیلی ایکسپینسو ہو جائے گا. پروفیسر صاحب اگین کولیبریشن کی بات ہو رہی ہے, انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کی بات ہو رہی ہے, ایک ٹرپل ہیلکس ماڈل ہے. لودھی صاحب کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. گورنمنٹ کا کیا رول ہے, انڈسٹری کا کیا رول ہے اور ایجوکیشن سسٹم کا ہے, اس پہ ٹرپل ہیلکس ماڈل بنتا ہے. کیا ہم نے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں امپلیمنٹ ہونے کے لیے کیا اکیڈیمیا آن بورڈ تھی ٹو دا ایکسٹینٹ جتنی ہونی چاہیے تھی, سوائے چند انڈیویجولس کے جو آن بورڈ تھے اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلے کیے. بالکل. کیا ایک براڈر جو ہے کنسلٹیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی. جو ایجوکیشن پالیسی بنتی ہے یا کوئی بھی پالیسی بنتی ہے, چاہے وہ ہائر ایجوکیشن میں ہو یا پرائمری ایجوکیشن میں ہو, ٹرشری میں ہو, کہیں بھی, تو اس کے اوپر مطلب نہ تو وہ براڈر کنسلٹیشن سے ایمرج ہوتی اور نہ ہی وہ براڈر لیول کے اوپر ڈسیمینیٹ ہوتی. بالکل. تو پتہ چلتا ہے مثال کے طور پہ انڈسٹری اکیڈیمیا کے متعلق آپ نے ایک انیشیٹو لیا چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور اس کو 15 سال ہو گئے. ابھی بہت ساری آپ یونیورسٹی سے بات کریں اور بہت ساری انڈسٹری سے کریں, ان کو نہیں پتا. بالکل. ایک تو وہ آن بورڈ نہیں تھے اس وقت, ایک یہ ہے کہ ان تک وہ میسج نہیں پہنچا. تو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں اگر پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ جن کے متعلق ہوتی ہیں وہ ٹرولی ریپرزینٹ نہیں کرتے اس میں جب وہ ایمرج ہو رہی ہوتی ہیں, ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں, فائنلائز ہو رہی ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جن کے متعلق وہ ہے پالیسی ان کو ڈسیمینیٹ نہیں کیا جاتا. باقی بات میں باتیں آتی ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, یا کیا چیلنجز آتے ہیں. اچھا, جو ڈسیمینیشن کی آپ نے بات کی نا, اس میں میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگلی شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے لاہور کی تمام یونیورسٹیز کو لیٹر لکھے تھے اور تمام یونیورسٹیز میں جا کے پریزنٹیشنز دی تھیں ان کو آن بورڈ کرنے, لیکن وہ ریلیکٹنٹ تھے آن بورڈ ہونے کے لیے. پورٹل بھی ہم نے بنایا تھا, ابھی ایک نیا پورٹل بھی اس میں بن رہا ہے. پورٹل پہ ہم نے یہ رکھا تھا کہ انڈسٹریلسٹ اپنے پرابلم وہاں پہ شیئر کریں اور یونیورسٹیز جو ہے نا اس کے سلوشن پرووائڈ کریں, لیکن اس میں بھی ہم سکسیسفل نہیں رہے. دیکھیں اس کی جو ایفرٹ لیول ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت زیادہ مطلب فرق نہیں ہے اس کے اندر. کہ وہ پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے, جنہ گڑ پاؤ نہ میٹھا, تو اس میں جو گڑ ہے وہ بہت کم ڈالا. بالکل. اچھا, وہ ہے انویسٹمنٹ. وہ ایک پرسسٹنٹ, ایک فل ٹائم, ایک ریگولر انٹرونشن جو ہے وہ چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو اسٹیٹ کی یونیورسٹیز ہیں ان میں وائس چانسلر جو ہے اس وقت موجود نہیں ہیں. فل ٹائم موجود نہیں ہیں. 40 کے قریب پنجاب میں. جی 36 ہیں یا 40 ہیں. تو اب
ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ وی سی ہنٹ کمیٹی میں انٹرویوز بھی ہو گئے لیکن وہ سب رکے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. اور کتنی فریکوینٹلی چینج ہوتے ہیں, یا رجسٹرار جو ہیں وہ کتنی تیز سے چینج ہوتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان سیٹوں پر افراد جب پہنچتے ہیں تو وہ 55 پلس سے ہوتے ہیں, سارے 57 پلس ہوتے ہیں, تو وہ 1-2 سال کے لیے بنتے ہیں پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ میں آج ایک ایجوکیشن لیڈر سے جا کے ملتا ہوں, اس کو کسی چیز کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہوں, اور انکلائنڈ ہوتا ہے, وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتا ہے, بائی دا ٹائم ہی سائنز ہز لاسٹ سے ڈاکومنٹ, اس کے بعد نیو پرسن. تو یہ ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ سر یہ جو ٹرانزیشن ایشو بھی ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ایک جو ٹیکنالوجی ہے ہماری, مطلب جو 50 پلس ٹیم ہے اکیڈیمیا کی, وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی اورینٹیشن نہیں رکھتے, یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجی, تو اس لیے ان کو اس کی وجہ سے بھی مشکلات آتی ہیں. تو ایک سسٹینڈ, ایک ریگولر جو انٹرونشن ہے وہ ہی نتائج لائے گی. یعنی بار بار ہم ہٹ کرتے رہیں گے, ڈن ونس از گڈ, لیکن وہ نتیجہ نہیں لاتا. بالکل ٹھیک. لودھی صاحب, ریسرچ کی بات ہو رہی, انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, تو دنیا بھر میں زیادہ جو ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور انوویشن ہے وہ ہم کہتے ہیں ڈیفینس سیکٹر میں, ڈیفینس انڈسٹری. کہ انٹرنیٹ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈیفینس کے لیے انیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا, ڈیفینس میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو سوشل پرپس کے لیے یوز کیا گیا, پبلک پرپس کے لیے یوز کیا گیا. بے شمار پرانے اگر ہم بادشاہوں کے بھی اگزامپل دے لیں تو اس میں بھی جتنی توپیں بنی, جو کچھ بنا ملٹری اکوپمنٹ, اس میں انویسٹمنٹ بادشاہ کرتا تھا. ٹھیک, انہوں نے جنگیں لڑنی ہوتی تھیں. تو ہم ٹرپل ہیلکس کی بات ہو رہی ہے, تو ٹرپل ہیلکس میں اب کوادرپل آ جاتا ہے کہ چوتھا ایلیمنٹ ملٹری. باہر کی یونیورسٹیز میں بھی ہم دیکھیں, یو ایس اے کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں تو افغان وار کو ہی لے لیں تو وہ پینسلوینیا پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں ان کا سینٹر تھا, وہاں سے سارا کچھ ہو رہا تھا. وہاں یونیورسٹیز میں وہ کرتے ہیں انویسٹمنٹ اور یونیورسٹی پروڈیوس کرتی. ہمارے یہاں ملٹری کیوں نہیں اس پہ کا؟ نہیں, اس میں اگین میں پھر بات سٹارٹ کروں گا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ سے, کیونکہ بیسیکلی کوئی بھی ڈیفینس کا اگر ہو آرگنائزیشن تو یقینی بات ہے چاہے گی کہ جو اس کی ورک ہے وہ سیکرٹ رہے. تو یہ چیز انٹلیکچوئل پراپرٹی اسے کور کرتی ہے. اور اگر یہ لاز ہمارے پاس ٹھیک ہوں, دیٹ مینس کہ اگر کوئی پروجیکٹ کسی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو پروجیکٹ پہ کام کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پیرامیٹر میں رہنا ہے, یونیورسٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ پراپرٹی رائٹ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی اور یہ نہیں ہے, اور تب ہی وہ اس پہ کام بھی کر سکتی ہے. اور سیکنڈلی جب بھی اگر کوئی ہم ڈیفینس کا کام کسی دوسری کنٹری سے لیتے ہیں تو ہم اس سے جو پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ڈالی. بالکل ڈالی. جب ہم نے F-16 کہیں سے خریدا تو جو ان کی یونیورسٹی کا خرچہ آیا تھا وہ بنانے میں, وہ انہوں نے اس کے کاسٹ میں ڈالا اور ہم نے وہ کاسٹ پے کی. وہی ٹیکنالوجی اگر ہم پاکستان میں بناتے انڈر پراپر آئی پی رائٹس تو وہ اس کی میرے خیال میں 1/10 سے بھی کم اس کی کاسٹ آنی تھی, اور وہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتی ود آل رائٹس. کیونکہ وہ پراپرٹی رائٹ اگر ہم کسی اور تھرڈ کنٹری کو بھی دیتے ہیں تو اس کے ہمیں فورن ریمیٹنس آئیں گے ہمارے پاس. تو یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹرپل ہیلکس ہے وہ بیسیکلی کاسٹ سیونگ ہے, اور جو ہماری فیوچر وارز ہوں گی, مطلب اللہ نہ کرے کہ وارز ہوں, بٹ اٹ از سم تھنگ وچ از نیچرل, تو وہ اب نالج بیسڈ وارز ہو رہی ہیں. وہ 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے, وہ بالکل وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے انٹو 5th جنریشن. اب 5th جنریشن کے اندر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ روبوٹکس آلسو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور اگین جس اسپیڈ سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہوتی ہے, اگر ہم ڈیفینس سیکٹر میں لیٹ سے کچھ ایکسپرٹ ہائر بھی کر لیں تو 5 سال کے بعد وہ یوز لیس ہو جائیں گے. بالکل, کیونکہ باہر جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہی چینج ہو گئی ہے. ویئر ایز اگر ہم وہی R&D یونیورسٹی میں شفٹ کر دیں تو ہمارے پاس وہ نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوں گے, نئی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہوگا, بلکہ ایون نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہوگی. تو وہ جو آپ کا کمبائنڈ ایفرٹ ہے وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا اور وہ فیوچر اورینٹڈ بھی ہوگا. اور اب ہمارے پاس چوائسیز آئی تھنک کم ہیں, جو ہم نالج میپ کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہ, اسے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل, دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ جو مجھے لگتا ہے. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ.
ٹائم کیونکہ اینڈ ہو گیا ہے. فردر ڈسکشن ریکوائرڈ ہے اس ٹاپک کے اوپر, تو ہم پھر ایک پروگرام کچھ عرصے بعد رکھیں گے. حکومت چارج لے لے تو اس کے بعد ہم ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا ٹائم کیونکہ اینڈ ہو رہا ہے, اور اینڈ پہ پھر میں ایک ہی بات کروں گا کہ ہماری جو اسکل میپنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. ویژن بیسیکلی ریکوائرڈ ہے. حکومت کا ویژن زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ نئی حکومت نے آ کے کچھ چیزوں پہ کام کرنا ہے. تو ویژنری نہیں جب ہوں گے جب تک ہمیں, اب انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ 5 جس پہ اس وقت کافی اور سوسائٹی 5 پہ کام ہو رہا ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے جب ہم پوچھتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں پتہ. تو دیٹس مین کہ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو آؤٹ باؤنڈ کر کے ان کو یہ نالج دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے اکارڈنگلی پالیسی بنائیں اور امپلیمنٹیشن کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.